बढ़ गई जेल बरो तहरी, अपने लिए बेल दूसरों के लिए जेल, वाह जी वाह खान साहब तेरे खेल न रंग। लाहौर की शेरनी का नया रूप, मरियम का गुस्सा असल हदफ कौन, नवाज शरीफ का बयानिया, अब चाचू नहीं मरियम लेकर चलेगी, जनरल फैज़, बाबा रहमते, दीगर सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा मोजिज़ जज सबान, सबको अवाम के कटहरे में मरियम ने खड़ा कर दिया। पंजाब और KPK की असम्बलियों से मुतल्लक अजखुद केस की समाअत के दौरान दो मोजिज़ जजों के रिमार्क्स, केस क्या नया रुख अख्तियार कर सकता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वायर एशिया न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से मज़हर तफ़ैल आपसे मुखातिब है। डॉटर ऑफ द ईस्ट, जिन लोगों ने ये किताब पढ़ी है वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के नाम से फिर अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि ये किताब का असल हदफ जो था, जो लिखी गई थी मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की, जो सियासी कुर्बानियाँ थी इस मुल्क के लिए, इस अवाम के लिए, इस जमहूरियत के लिए। और इस किताब को अगर आप बगौर इसका मुताला करें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान के अंदर हमारे जो सोसाइटी है बहुत ही कंजर्वेटिव सोसाइटी है। इस सोसाइटी के अंदर किसी खातून का सियासत में आना, और ख़ुसूसन उस वक़्त जो जिस माजी की मैं बात कर रहा हूँ, एक बहुत बड़ा कारनामा समझा जाता था, जहाँ पे खातून को घर से बाहर निकलते वक्त ही बहुत सारी बातों का ख्याल करना पड़ता था। और एक अंदरूनी सिंध और जुल्फ़िकार अली भुट्टो मरहूम की बेटी, जिसे फांसी दे दी गई एक डिक्टेटर के दौर में, और जिस तरह उसने जेल की सोबतें बर्दाश्त की, सख्तियाँ झेली, उसके बावजूद उस खातून का अज़म, अवाम से मोहब्बत और उसके खून में रची बची जमहूरियत, उसने हार नहीं मानी। ज़िंदगी की बाजी हार गई मगर शिकस्त तस्लीम नहीं की। और ये शायद भुट्टो खानदान का वतीरा है कि वो जान की कुर्बानी तो दे देते हैं मगर हार तस्लीम नहीं करते। आज मरियम नवाज़ ने सरगोदा में अपनी जो नई सियासी एंट्री डाली है, उसे देख के सारी माजी की पुरानी बातें याद आना शुरू हो गई। पंजाब की शेरनी का एक नया रूप, लाहौर की इस बेटी ने, क्योंकि खातून है, बड़ी सोबतें इन्होंने भी बर्दाश्त की हैं, अपनी बीमार माँ को बिस्तर मरग पे थी जब छोड़ के अपने बाप के साथ वापस आई। अगर चाहती तो लंदन में रह सकती थी मगर वापस आई और बाप के सामने गिरफ़्तार हो गई। फिर जिस तरह जो सलूक इनके साथ रवा रखा गया वो नहीं होना चाहिए था। बहरहाल ये सारा कुछ हुआ और उसी जमहूरियत की आड़ में हुआ। करप्शन करप्शन करप्शन, वही ड्रामेबाजियाँ, वही इल्ज़ाम और साबित कुछ नहीं। जिन जजों ने और जिन दीगर लोगों ने, जिसमें कि जनरल बाजवा भी सरफ़रिश्ता है, आज मरियम को जहाँ जनरल फैज़ का नाम लेना चाहिए था, लिया उन्होंने माजरत, वहाँ जनरल बाजवा का नाम भी लेना चाहिए था। इमरान खान बेशक एक सियासी मोहरा था, बाबा रहमते ने जो इस मुल्क की बुनियादें खोखली की हैं, और बाबा रहमते के साथ दीगर जो जजेस ने जिस तरह अपना गंदा किरदार अदा किया है, वो तारीख़ में स्याह अल्फाज से हमेशा के लिए लिखा जा चुका हुआ है। वो अल्फाज मिटते से नहीं मिटेंगे, ये इन सब के गले का तोक बन चुका हुआ है। इमरान खान ने जिस तरह इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के तकद्दुस को पामाल किया, और जिन जर्नैलों ने उसका साथ दिया, और जिनके कहने पे ये सारा कुछ एक मनसूबाबंदी की गई इस जमहूरियत की बसात को लपेटने के लिए, उसमें नवाज शरीफ भी एक सियासी मोहरे थे। अगर नवाज शरीफ ना होता तो आसिफ अली ज़रदारी होता, आसिफ अली ज़रदारी ना होता तो कोई ABCD कोई भी सियासतदान होता। ठीक है, जिस तरह उसका मुल्क जा रहा था, जिस डगर पे जा रहा था, ये एक बहुत बड़ा पाकिस्तान का अलमिया है, और ये उससे बढ़कर अलमिया है जो कि 71 में हम लोगों ने बर्दाश्त किया था कि जब हमारा मुल्क दो यख्त हो गया था, बांग्लादेश अलहदा मुल्क बन गया था, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान दो टुकड़े हो गए थे। ये उसी तरह का ये कारनामा सर अंजाम दिया इन जजों ने।
اور انہیں کم از کم آج کی مریم کی تقریر سے ہم 100% متفق ہیں کہ انہوں نے جس طرح للکارا ہے وہ ٹھیک کیا ہے. یہ اسی قابل ہیں. یہ لوگ انہوں نے اس ملک کی بنیادوں کو جس طرح ہلا کر رکھ دیا ہے. لوگوں کے اس وقت زندگی کے سانس لینے پر بھی اس وقت جو ہے وہ IMF بل لگانے پر تیار ہوا ہے. اور یہ سب کچھ کن کی وجہ سے ہے؟ اس میں کوئی ایک شخص جو ہے اسے مدر الزام نہیں ٹھہرا سکتے، کسی ایک ادارے کو نہیں ٹھہرا سکتے. سب نے ماشاءاللہ اپنا حصہ ڈالا ہے، بھرپور طور پہ ڈالا ہے. کچھ اس کا امریکہ جا کے بیٹھ کے ہیں، کچھ لندن میں جا کے بیٹھ کے ہیں، کچھ کہیں چھپے ہوئے ہیں، کچھ پاکستان کے اندر اپنا سیاسی پناہ گزین کے طور پہ اپنے گھروں کے اندر دبک کے بیٹھ گئے ہیں، باہر نہیں نکل رہے. عمران خان کا حال دیکھ لیں آپ، وہ ایک ایسا پلستر چڑھا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو اترنے کا نام نہیں لے رہا. ٹھیک ہے. تو مریم نے آج جو تقریر کیا اس نے یہ عوام کے ان جذبات کی مکمل طور پر عکاسی کی ہے جو جمہوریت پسند ہے، اور اس نے تمام جو ڈر اور خوف کے تول تھے وہ اتار کے پھینک دیے. آج اس کے اندر وہ اسی لیے میں نے ڈاکٹر آف دی ایسٹ کا حوالہ اپنے ولاگ شروع کرنے سے پہلے دیا ہے کہ جن لوگوں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے انہیں اچھی طرح اندازہ ہو گیا کہ میں نے کیا بات کی ہے. اس نے بہادری کا مظاہرہ کیا. اس نے آج مریم نواز نے اس کے لہجے کے اندر سارا کچھ وہی تھا جو میاں نواز شریف کے لہجے میں ہوتا تھا، بالکل اپنے باپ کی ڈٹو کا بھی بن کے وہ سامنے آئی. چاچو کی سیاست اس نے کہا کہ چاچو جی تسی جاؤ نہ باہر دے، تسی جو کرنا کرو اپنا، ٹھیک ہے نا، تسی اپنا پرائم منسٹرشپ کرو، انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا. اب میں عوام تے چاہ گئی ہوں، میں عوام نے جانا تے عوام میرے نال جانا ہے. اب اس موقع پہ انہیں عوام کے سخت رد عمل کا بھی سامنا کرنا پڑے گا، بالکل کرنا پڑے گا، کیونکہ جس طرح مہنگائی ہوئی ہے، گیس بجلی کے بل بڑھ رہے ہیں، اور ابھی چند دنوں بعد پیٹرول کی قیمتیں بھی مزید بڑھ جائیں گی، جو لگ رہا ہے کہ کافی زیادہ بڑھیں گی. تو اس کا جب وہ عوام میں جائیں گی تو اس کا جواب تو انہیں دینا پڑے گا، اور میرے خیال میں وہ ذہنی طور پہ تیار ہو چکی ہوئی ہے. آج کی اس تقریر کے بعد انہوں نے مکمل طور پر یہ فیصلہ کر لیا کہ اب معافی نام کی کوئی چیز نہیں ہے. ان کا جو مریم کا اصل ہدف اور جو ان کا غصہ تھا نا وہ صاف ظاہر ہو گیا ہے کہ وہ اب ماضی قریب میں، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، جنرل فیض ابھی گیا ہے نا، تو جنرل فیض جس طرح انہوں نے حکمرانی کی ہے جنرل فیض نے ISI کے اندر، تو یہ اس ادارے کے لیے بھی ایک سبق ہے کہ کم از کم ادارے کی ایسی پالیسیز ہونی چاہیے کہ اس حد تک نہ جائیں کہ آپ نے دشمنی میں جا کے اور عمران کی محبت میں جا کے اس حد تک چیزوں کو تباہ و برباد کیا کہ آج گلی گلی میں فوج کو گالی پڑ رہی ہے. اب یہ گالی کیوں پڑ رہی ہے؟ کیا اس پہ کسی نے سوچا ہے؟ کیا کوئی سوچ سکتا تھا کہ پنجاب کے اندر فوج کے بارے میں کوئی نیگیٹو بات کرے؟ اور یہ موقع کس نے فراہم کیا؟ یہ موقع سب سے پہلے عمران خان نے فراہم کیا. فوج کو گالی دینے کا جو رواج تھا یہ عمران خان نے اس کی بنیاد ڈالی. اگر ٹرائل ہونا ہے اس بارے میں تو سب سے پہلے عمران خان کا ٹرائل ہونا چاہیے. اس شخص کے جو ہم بات آگے بھی کرتے رہے ہیں کہ اس کے جرائم اتنے سنگین جرائم ہیں کہ جس کا اندازہ نہیں ہے عام شخص کو. فوج کی عوام کے ساتھ ایک محبت، ایک خلوص اور ایک بھائی چارے کی فضا تھی، ایک بہت زیادہ رسپیکٹ کا رشتہ تھا. کوئی پنجابی سوچ نہیں سکتا تھا کہ کبھی فوج کو وہ گالی دے گا یا اس کے بارے میں برا سوچے گا. یہ موقع کیوں آیا؟ یہ کن لوگوں کی وجہ سے آیا؟ یہ اب جنرل عاصم منیر صاحب کا یہ کام ہے، ان کے ادارے کا یہ کام ہے، ISI کا کام ہے، دیگر جو انٹیلیجنس کے ادارے ہیں وہ اپنی جو رپورٹس لیتے ہیں ان کا یہ کام ہے کہ کم از کم حقائق کو مد نظر رکھیں. اپنی غلطیاں تسلیم کر لینے میں کوئی برائی نہیں ہوتی، کیونکہ یہ وطن ہم سب کا ہے. یہ سیاستدان بھی ہمارے ہیں، یہ فوجی بھی ہمارے ہیں، یہ ہم آپس میں جڑے ہوئے ہیں، ہم کسی سے علیحدہ نہیں ہیں. مگر یہ جو سازش کی گئی تھی عمران خان نے فوج کو عوام سے لڑانے کی، آج دیکھیں کہ گلی گلی میں شور ہے اس کا. اور اس شخص کی جو ہے لاڈلے پن کی جو حقیقتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ سب کے سامنے آشکار ہوتی چلی جا رہی ہیں. یہ ایک ایسا انوکھا لاڈلا ہے کہ جس کے وتیرے ہی بالکل ڈیفرنٹ ہے.
اس کے کارنامے، سیاہ کارنامے، کوئی اس نے ایسا کارنامہ نہیں کیا کہ جس پہ بندہ فخر کا اظہار کرے، کہ کوئی پاکستانی فخر کا اظہار کرے، سارے اس کے سیاہ کارنامے ہیں۔ اس کا خمیازہ اب تمام اداروں کو بھگتنا پڑے گا، کیونکہ وہ ان سب کی کریڈیبلٹی یہ کوسچن مارک کر گیا۔ اب چاں چاں پاں پاں کر رہا ہوتا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے عمران خان، ٹھیک ہے نا بھائی، جب آپ ماضی میں تھے تو آپ نے کیا کیا ہے؟ آپ نے لوگوں کی ماؤں بہنوں کو کس طرح ذلت و خواری کی ہے، ان کے بارے میں کیا آپ فکرے کستے تھے؟ آج مریم کا جو غصہ ہے نا بالکل بجا ہے، اور اس نے ثابت کیا ہے کہ، اور بالکل دلیری کے ساتھ اس نے نام لیا، اس نے کوئی چھپایا نہیں ہے۔ ہاں جنرل باجوہ کا نام اس نے ضرور چھپایا ہے، اس پہ انہیں نام لینا چاہیے تھا، جنرل باجوہ کو بھی نام لینا چاہیے تھا، کیونکہ ایک وقت میں جنرل باجوہ، جنرل فیض، بابا رحمتے اور یہ جو موجودہ سپریم کورٹ ہے، جو اس وقت میں بھی جو اس میں ججز ہیں، یہ سارے ایک ہی تھے، یہ ایک ہی تھالی کے چٹے بٹے تھے، کوئی ان کے سٹیک ڈیفرنٹ نہیں تھے۔ اور یہ تباہی بربادی جو اس وقت قوم کا مقدر بن چکی ہے فی الوقت، یہ ایسے ہی نہیں آئی، ان سب میں یہ سارے ہی اس کے ملزم ہیں، اور انہیں عوام کے کٹہرے میں لے کے آنا بہت ضروری ہے۔ اور اس لیے آج کی جو پنجاب کے اندر سرگودا میں جو انہوں نے اپنی نئی سیاسی انٹری ڈالی ہے، ٹھیک ہے نا، اس نے سیاست کا رخ تبدیل کر دیا ہے، اور آنے والے دنوں میں ہم دیکھیں گے کہ آپ خود اندازہ لگائیں گے کہ عوام کا جو جوش و خروش ہے وہ ایک طرف، غصہ ایک طرف، ٹھیک ہے، مگر اس میں جو ماضی میں جن لوگوں نے سہارے لیے اسٹیبلشمنٹ کے، فوج کے، ٹھیک ہے نا، انہیں اب چھپنے سے کوئی چیز چھپنے نہیں، انہیں کوئی سہارا نہیں ملے گا۔ لوگوں کو نفرت ہو گئی ہے ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ سہارے لے کے سامنے آتے ہیں۔ شیخ رشید کی مثال آپ کے سامنے ہے، چودھری پرویز الہی کی مثال آپ کے سامنے ہے، نہ گھر کا رہا نہ گھاٹ کا رہا، وہ کہتے ہیں پنجابی دی کہاوت، نہ دھوبی دا کتا نہ گھر دا نہ گھاٹ دا، وہ چودھری پرویز الہی دی اور شیخ رشید دی مثال ہو گئی ہے، اور دیگر بھی انہوں نے جڑے لوگ نے وہ بھی اسی ڈگر پہ چل پڑے ہیں۔ تو یہ ایک خوشگوار ہوا کا جھونکا بھی ہے، میں سمجھتا ہوں، جو جس طرح انہوں نے یہ طرز سیاست کی ہے، اپنے والد کی جو یادیں ہیں انہیں زندہ کر دیا ہے، وہ اس وقت برطانیہ میں ہے، اور آج کی مریم کی اس تقریر سے ایک اندازہ یہ بھی لگایا جا سکتا ہے کہ میاں نواز شریف اب بہت جلد پاکستان واپس آ جائیں گے۔ اب ناظرین آتے ہیں جیل برو تحریک، وڑ گئے بھی جیل برو تحریک، ٹھیک ہے جی، ایک کیڑی جیل برو تحریک ہے؟ ہم نے تو دیکھیں، میں نے اپنے پرانے ولاگز میں اگر آپ اٹھا کے دیکھیں تو میں نے بہت پہلے کسی نے اس کو یہ بات نہیں کی تھی، اور میں نے بتا دیا تھا کہ یہ سب ایک سیاسی ٹاپک ڈرامہ ہے، ٹھیک ہے نا، کوئی نہیں ان کے اندر، یہ ایسے ممی ڈیڈی ہیں، دودھ پیتے بچے ہیں کہ انہیں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جیلوں میں جائیں، یہ تو چاں پاں رونا بنانا شروع کر دیتے ہیں، ان کے منہ میں تو چوسنی اور پتہ نہیں کیا انہیں دینا پڑتا ہے خاموش کرانے کے لیے۔ وہ فواد چودھری کا حال دیکھ لیا تھا نا آپ نے، اور یہ خان صاحب کا حال دیکھ لیا نا، ایک طرف جیل برو تحریک اور دوسری طرف ضمانتیں کرا رہے ہیں، اور آج دیکھیں شاہ محمود قریشی، اسد عمر اور دیگر لوگ جو ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ کیا کر رہے ہیں؟ پھر کارکن ہی مرنے کے لیے رہ گئے ہیں، جیل جانے کے لیے رہ گئے ہیں، آپ لیڈر کس لیے ہیں؟ عیاشیاں آپ کریں، حکومت کے مزے آپ لیں، ٹھیک ہے، سیر و تفریح آپ کریں، مال پانی آپ کمائیں، بینک بیلنس اپنے آپ بڑھائیں، ٹھیک ہے، اور جیلوں میں جائیں کارکن، اور کارکن بھی ایسے کہ جنہیں کسی چیز کی تمیز ہی نہیں ہے۔ یہ ریاست ماں کی طرح ہوتی ہے، اس کے اثاثہ جات جو ہیں اس سب کی ذمہ داری ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ ہاں، کل انہوں نے جیسے لاہور میں پولیس وین پر حملہ کیا ایک میاں عبد انکیمے نے، ٹھیک ہے نا، شرم آنی چاہیے اسے، یہ اس کی تربیت ہے اس کے لیڈر کی، کہ پولیس وین پر حملہ کیا، اسے توڑ دیا، ٹھڈے مارے۔ ٹھیک، ان لوگوں کو واقعی ان کے اوپر ایسے دفعات لگانی چاہیے اور ایسی سزا انہیں دی جانی چاہیے کہ ان کے ہوش ٹھکانے آ جائیں، ان کے 14 طبقے روشن ہونے چاہیے پی ٹی آئی کے لوگوں کے۔ یہ جو اس وقت ملک میں دوبارہ انارکی کی طرف اور یہ تصادم کی سیاست کی طرف جانا چاہ رہے ہیں لے کے، یہ اپنے ان کے اندر یہ پہلی بات اتنی ہمت ہی نہیں ہے، اور یہ بڑی جلدی یہ معاملہ ٹھوس ہو جائے نا۔ آج تقریباً ہو گیا ہے، آج کے پی کا حال دیکھ لیں، ٹھیک ہے نا، کوئی بندہ سامنے نہیں آیا، ٹھیک ہے، سب بھاگ گئے، ٹھیک ہے، یہ چوروں کی طرح بھاگ گئے ہیں۔ تو کہتے ہیں چوراں مور پی گئے، تو انہوں وہی ہو گیا کہ جیل برو تحریک، وہ کام ختم ہو گیا جناب، ٹھیک ہے۔ تیسری جو سب سے آج امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس ملک کے اندر، کے پی کے اور پنجاب اسمبلیوں کی تحلیل سے متعلق از خود نوٹس جو سپریم کورٹ نے لیا تھا، اس میں 2 معزز جج صاحبان نے
جو اپنے ریمارکس دیے ہیں، ٹھیک ہے نا، جسٹس اطہر من اللہ اور جسٹس منصور علی شاہ، تو وہ لگ ایسے رہا ہے مجھے، جو میری قانونی جو ماہرین ہیں ان سے بات بھی ہوئی ہے، تو کیس کا رخ یہ تبدیل ہوتا ہے، بات دیکھ رہے ہیں وہ. ہو سکتا ہے کہ جس طرح سپریم کورٹ نے آج کو نوٹس لیا ہے، ٹھیک ہے نا، جس بنیادوں پہ لیا ہے، شاید وہ اس طرح نہ چل سکے کیس، اور یہ اس کا رخ تبدیل ہو جائے. بہرحال یہ کیونکہ یہ ایک عدالتی معاملہ ہے، اس پہ ہم زیادہ بات نہیں کر سکتے، اور یہ آنے والے دنوں میں بالکل اندازہ ہو جائے گا، اگلے 2-4 دنوں میں، کہ یہ کیس جو ہے کس رخ جاتا ہے. تو یہاں تک ناظرین اپنا ولاگ کا اختتام کرتا ہوں. اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا. بہت بہت شکریہ.